लूट लेते थे, घात लगा के रास्ते में बैठते थे। अब रात में संध्या बेला जब कोई काफिला उधर से गुजरता था तो उसके ऊपर अटैक कर देते थे और दो चार को कत्ल कर देते, माल व असबाब लूट के लेके आते थे और काबे के सामने आकर डांस करते थे, नाचते थे। इतनी गंदी तहजीब थी, क्या क्या बताया जाए। ऐसे पुराशोभ माहौल में, ऐसी गंदी तहजीब में अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना था कि इनकलाब आ गया, बातिल निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जो अपनी नबूवत के लिए बशरियत के मोहताज नहीं है। थोड़ी सी बात बता दूं आपको, नबी फरिश्ता नहीं होगा, रसूल हो सकता है मगर नबी होते पारबे ना, ठीक है ना। नबी कोई जिन नहीं हो सकता है, नबी वो होगा जो मानुष होगा, ठीक है ना। इंसान ही, मनुष्य ही नबी होगा, फरिश्ता भी नबी नहीं हो सकता है। तो अब नबी होने के लिए बशर का होना जरूरी है कि ना। नबी होगा तो बशर होगा पहले, तब नबी होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना, मगर नबूवत कब मिली? जब वो इंसान हुए। शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली? जब वो इंसान हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, इला आखिरी 1,24,000 कम व बेश अंबिया किराम इस दुनिया में आए। तो अपनी नबूवत से पहले वो क्या थे? अरे बोलो ना भाई, अभी इतना समझाया नहीं, बुझोगे तो बेकार है कोथा बोलना। नबूवत से पहले क्या थे वो? मनुष्य, इंसान को अल्लाह ने नबी बनाया। उसूल यही है कि नबी वही होगा जो इंसान होगा, जो बशर होगा, जो मनुष्य होगा, अल्लाह उसी को नबी बनाएगा। तो इसी उसूल और ज़ाब्ते में तो हमारे नबी भी हैं ना, बोलो। इसी उसूल और ज़ाब्ते में तो हैं कि अल्लाह ने हुजूर को भी नबूवत दी, इसलिए क्योंकि वो बशर हैं, ठीक है भाई। मगर और नबियों में और हमारे नबी में इम्तियाज ये है कि और नबी को पहले बशर बनाया गया, फिर नबी बनाया गया, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत का मोहताज नहीं रखा गया, पहले नबी बनाया गया फिर बशर बनाया गया। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। এটা আমি বলছি না, এটা নবীর ফরমান, হাদিস আছে कि कुंतो नबी, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि कुंतो नबियों व आदम बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, माटी पानी के दरमियान थे, जिस्म और रूह के दरमियान थे। तारपरेও আমি नबी ছিলাম। बांग्ला तो बुझ रहे हो ना भाई आप लोग? हाँ। और एक बात और भी बता देता चलूं कि हर नबी के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो नबी बन जाएं तो अति शीघ्र अपनी नबूवत का ऐलान करें, छुपा के न रखें। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में है, ठीक है ना। जोशियों ने बता दिया था फिरौन को कि तुम्हारे समाज में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत को ताख्त तो ताराज कर देगा, शेष कर देगा। तो फिरौन ने ऑर्डर कर दिया था कि जो बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो छाड़े दें, यदि बच्चा पैदा हो मारे दें। तो सिपाही लोग बाड़ी बाड़ी ढुक ढुक के देखते थे कौन गर्भवती, कौन गर्भवती, कौन गर्भवती।
اب جو گربھوتی مہیلا ہوتی تھی اس پر نظر رکھتے تھے، اس کو رجسٹر میں لکھوانا پڑتا تھا بیٹی ہوئی کہ بیٹا ہوا، تو اگر بیٹا ہوا تو پھر اس کو مار دینا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، وہ سپاہی آ کر کے اس کو مار دیتا تھا۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہے نا؟ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، دیکھو نبی تو ابھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے موسیٰ کو چن لیا، ماں کے گربوں میں ہی چن لیا۔ پیدا ہوئے تو ماں کی مامتا بے قرار ہو گئی کہ ابھی سپاہی آئیں گے مار دیں گے۔ تو آپ کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں اللہ پہ بھروسہ کرو اور ان کو دریائے نیل میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو، میں پیچھے جاؤں گی، دیکھتی رہوں گی کہ یہ کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، ہم نگرانی کریں گے، اے ماں آپ دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ ماں سوچو چھوٹے سے بچے کو کیسے پانی میں ڈالے، لیکن ایک احساس یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ پانی میں جا کے بچ جائے، تو بہت اچھا بستر بنایا، سندر بستر لگایا ایک بکسے میں، ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ لٹا دیا، بکسا بند کر دیا اور لے جا کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ لہروں کے اثر سے اس کنارے سے اس کنارے بھی جا سکتا تھا، وہ بکسا تو ادھر سے ادھر بھی جا سکتا تھا۔ بہن نے تو یہ کہا تھا کہ میں دیکھوں گی یہ کہاں جا رہا ہے، جہاں جائے گا میں دیکھوں گی، ماں آپ چنتا مت کرو۔ تو پانی کی لہروں میں کوئی بکسا آ جائے تو وہ کدھر جائے گا کچھ پتہ چلے گا، لیکن ماں کی بھی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، انہوں نے بکسے کو پانی میں ڈال دیا۔ اب جو بکسے کو پانی میں ڈالا تو وہ بکسا تیرتا 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 کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے کنارے۔ اب جو فرعون کے محل کے کنارے پہنچا تو فرعون کی جو بیوی تھی وہ بڑی نیک تھی، حضرت آسیہ بڑی نیک، عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار۔ نصیب ایسا کہ اس کا سوامی فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، تو حضرت آسیہ چند مخصوص عورتیں ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ چند ماں بہن بیٹیاں سن لیں کہ چند مخصوص عورتیں جن کا مقام بہت بلند ہے، جس میں ایک حضرت آسیہ ہے۔ کتنا بوجھتے ہیں نا؟ تو حضرت آسیہ اپنی خادمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنے من کو بہلا رہی تھی، کیونکہ بہت دن ہو گیا تھا شادی کو، کوئی چھیلا پلا چھلو نہیں، کسی چھیلا پلا، مایوس ہو گئی تھی۔ حکیم ڈاکٹر نے سب کہہ دیا تھا کہ یہ فرعون جو ہے وہ نامرد ہے، اس سے بچہ نہیں ہوگا، اس میں کھموتا نہیں ہے کہ اس سے بچہ ہو۔ شریف بیوی تھی، واپس میکے نہیں گئی، فرعون کے ساتھ ضرور تھی، بڑی مایوس تھی، مگر اللہ کی ذات سے بہت پر امید بھی تھی، اس وحدہ لا شریک کی ذات سے بہت پر امید تھی۔ تو دل کو بہلانے کے لیے ندی کے کنارے آ گئی، دریائے نیل کے کنارے، وہاں گھاٹ بنا ہوا تھا، بیٹھی ہوئی تھیں، مچھلیاں اچھل کود رہی تھیں، دل کو تھوڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔ اچانک نظر پڑی ایک بکسے پہ، تو نوکرانی سے کہا کہ دیکھو وہ کیا اٹھا کی اچھے۔ تو نوکرانی نے کہا کہ ملکہ اتی شیگر امین نیاشبو، وہ کود گئی ندی میں اور ڈبکی لگا کر کے بکسے کے پاس پہنچی، اور بکسہ لے کر کے حضرت آسیہ کے پاس۔ حضرت آسیہ نے جو بکسے کو کھولا تو دیکھتی کیا ہیں کہ ایک بڑا حسین صورت، ملیح صورت، آپ کا چہرہ بڑا نمکین تھا جی، تو بڑے ملیح صورت
جن کی آنکھوں میں کہ ڈورے سرخ بچپن میں تھے، چہرے پہ بڑا جلال تھا، اور جو دیکھا حضرت آسیہ نے تو جلدی سے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مایوس تھی کہ میں ماں نہیں بن سکی، لیکن تو نے تو مجھے دریائے نیل سے بیٹا عطا فرما دیا۔ سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، لے کر محل میں پہنچ گئی۔ اب جو محل میں پہنچی، شام کو جب نمرود اپنا ظلم سماج کے اوپر کر کے، فرعون جب اپنا ظلم سماج کے اوپر کر کے لوٹا، گھر میں بچے کی کلکاری جو سنی تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا ہے فرعون دیکھو خدا کی قدرت کہ تم سے تو بیٹا مجھے نہیں ملا، لیکن اللہ نے مجھے دریائے نیل سے بیٹا عطا فرما دیا۔ کوتھا اچھے کوتھا اچھے کوتھا اچھے دکھایا۔ جیسے ہی فرعون نے دیکھا ٹھٹک گیا، ٹھٹک گیا، کیونکہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جوتشی کو کیا بولتے ہیں، جوتش ودیا کو جاننے والے کو، ارے آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ جوتش ودیا والے جو ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ گنکدار۔ اچھا، اب بتانے کیا کیا بولتے ہیں، تم ہی لوگ سمجھو بھائی، تمہاری بھاشا کو سمجھنا بھی بہت محال ہے، سمجھ گئے نا؟ ارے جوتش تو بنگلہ میں بھی ہے نا بھائی، تب کیا ادھر ادھر کی بات ہے، دیسی بھاشا لے کے گھسا دیتے ہو، بنگلہ کو خراب کر ڈالتے ہو، اتنی سندر بھاشا اس کو تم لوگ بگاڑ کے رکھ دیتے ہو بالکل۔ جوتشی نہیں معلوم تم کو؟ تب تو جوتشی نے بتایا تھا کہ وہ بیٹا پیدا ہوگا جو ملک بھیبھیت ہو گیا۔ کہا ہے بیوی جلدی سے اس کا ٹیٹوا دبا دو، مار دو، یہ میرا دشمن ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا تمہیں تو ہر بچے میں دشمن نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا نا 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 مارے دن۔ حضرت آسیہ نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ کرتے ہوئے۔ کہا کی ٹیسٹ کرتے ہوئے؟ کہ ٹیسٹ ایٹا کرتے ہوئے کہ جدی انہیں نبی ہوبین تو آگن ٹچ کربے نا، ٹھیک ہے؟ تو امی لال رکھبو، لال ایک طرف لال رکھبو، ایک طرف آگ رکھبو۔ لال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ایک پتھر ہوتا ہے تو اس پتھر سے بھی روشنی ایسے نکلتی جیسے آگ سے نکلتی، دونوں ایک ہی طرح کا دکھتا ہے۔ کہ بچے کو کیا پتا ہوگا کہ لال کیا ہے آگ کیا ہے؟ میں ٹیسٹ کروں گا۔ تو اس نے لا کر کے ایک طرف آگ رکھ دیا، ایک طرف لال رکھ دیا، اور حضرت آسیہ سے کہا چھاڑو۔ اب جو بچے کو چھاڑا تو وہ بچہ چلتا ہے نا ہاتھ پیر سے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہما گوڑی۔ اچھا چلو، سب پتہ نہیں بنگلہ ہے کہ دیسی ہے، اللہ بہتر جانتا۔ ہما گوڑی ٹھیک ہے۔ اب چلتا ہوا بچہ، آگے آگ، تھوڑا دوری پہ لال، ٹھیک؟ تو اب جو چیز آگے ہوگی بچہ وہی تو پکڑے گا۔ تھوڑا آگے آگ رکھ دیا، تھوڑی دوری پہ لال رکھ دیا، تو جو چیز آگے ہوگی بچہ اسی کو تو پکڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضے بشری کے تحت آگے جو بڑے بچے تھے نا، اب چیز آگے تھی، جیسے ہی ہاتھ لگانا چاہا حضرت جبریل نے روکا اور لال کی طرف بڑھا دیا۔ لال کی طرف نہیں، آگ کی طرف بڑھا دیا۔ اب جو آگ کی طرف بڑھایا تو تقاضے بشری کے تحت آپ نے آگن کو اٹھا لیا۔ قرآن شریف میں ہے یہ، آگن کو اٹھا لیا
اور بچہ جو چیز اپنی مٹھی میں پاتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ جو ملے منہ میں، جو ملے منہ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوری آگ کو اٹھا کے مکھ میں رکھ لیا، مکھ میں رکھ لیا۔ نبی کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، آپ توتلے ہو گئے۔ زبان جل جائے گی تو کیا ہوگا، ہے نا؟ تو جلی تو نہیں، مگر اللہ نے زبان میں گرہ لگا دی، آپ توتلے ہو گئے۔ قدر لبوتے سبھی نبی نہیں ہیں، ابھی سلیکٹڈ ہیں، چنے ہوئے نبی ہیں کہ انہیں نبی بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فرعون نے دیکھا کہ اس نے تو آگن اٹھا لیا ہے، اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے، تو بھی بڑا خوش ہوا، اور جو خوش ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنی گود میں لے لیا۔ اور جب گود میں لیا تو اس نے تکبر میں اپنی داڑھی کے اندر موتیاں چن رکھی تھی، داڑھی میں۔ وہ دیکھا ہے افریقہ میں وہاں کے لوگوں کا فوٹو دیکھا ہوگا، داڑھی میں بال میں موتی چن لیتے ہیں، اس نے سب موتیاں لگا رکھی تھی، قیمتی موتی لگا رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ تحیۃ و ثنا نے جھٹ سے اس کی داڑھی پہ ہاتھ مارا۔ اب جو داڑھی پہ ہاتھ مارا تو جو موتیاں گندھی ہوئی تھیں وہ سب زمین پہ گر گئیں، جھنجلا کر کے حضرت موسیٰ کو اس نے ایک طرف ڈال دیا۔ سمے وتیت ہوتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کا جیون اسی فرعون کے محل میں گزرتا رہا۔ اور جانتے ہو معاملہ دودھ پینے کا تھا، اب ان کو دودھ کون پلائے، دودھ کون پلائے؟ حتیٰ کہ آپ کی بہن پہنچ گئی محل میں، کہا یہ ایک عورت ایسی ہے کہ جس کا دودھ یہ ضرور پی لے گا، تو کہا ٹھیک ہے اس کو لے کے آؤ۔ حتیٰ کہ ان کی بہن اپنی ماں کو لے کے گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سی دائیں آئی دودھ پلانے کا، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ لیکن جب ماں آ گئی تو ماں کی گود میں آپ چلے گئے، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو عزیزو دیکھو، یہاں ماں کی بھی پرورش ہو رہی ہے، وہاں بیٹے کی بھی پرورش ہو رہی ہے، بہن کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ جوان ہو گئے، جب آپ جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سمے 14 بچر آپ رہے فرعون کے محل میں، نبی نہیں تھے، ہونے والے نبی تھے، اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن جیسے ہی نبوت ملی تو اب اللہ کا حکم ہے کہ اتی شیغر اعلان نبوت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ فرعون کا ظلم کیسا ہے، تمہارے ساتھ چند ہواری ہوئے کہ نہیں ہوئے، فوراً اعلان نبوت کرو۔ آپ نے جیسے ہی نبوت ملی اعلان نبوت کر دیا۔ تو بچپن سے اس نے معجزات نبی دیکھا تھا فرعون نے، تو فرعون نے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فوج نہیں رکھی، کسی سپاہی کو نہیں بھیجا، کہا یہ معجزاتی انسان ہے تو لہٰذا اس کے سامنے جادوگر چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچپن سے ان کی کرامت، ان کے معجزے دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو فرعون نے جو ہے جادوگر کو بلایا، اور جانتے ہو کتنے جادوگر بلائے تھے؟ 70,000۔ ایک موسیٰ کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے تھے، اور سب نے مل کر طے کیا کہ ان کے سامنے سانپ کا جادو پیش کیا جائے۔ تو سب نے سانپ کا جادو پیش کیا، رسی ڈالی سانپ، لکڑی ڈالی سانپ، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کی جو لکڑی تھی، عصا تھا، اس کو زمین پہ ڈالنے کا حکم دے دیا، تو جیسے ہی زمین پہ گیا اژدہا بن گیا۔
اژدہے کو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ بڑا والا سانپ ہے نا، اجگر، اجگر. ہاں دیکھو یہاں تو نام بھی اجگر رکھ دیتا ہے نا. یہاں گاؤں میں جو ہے کسی بچے کا نام بھی اجگر رکھ دیتا ہے. اصغر رکھا گیا تو اس کو اجگر بنا دیتا ہے نا بھائی. تو سنو مسلمانوں، موسیٰ نے کب دعوت دین دی؟ جب نبوت سے سرفراز ہوئے. لیکن میرے نبی نے 40 سال تک دعوت دین نہیں پیش کی. نبی تھے مگر اعلان نبوت نہیں کیا. آپ تو نبی تھے نا مگر اعلان نبوت نہیں پیش کیا. ٹھیک ہے، مکے والوں نے دیکھ لیا تھا آپ کا معجزہ. معجزہ یہ تھا کہ آپ اندھیرے میں چلتے روشنی ہو جاتی. معجزہ یہ تھا کہ بجلی نہیں ہوتی تھی تو لوگ جا کے آپ کے دادا سے کہتے تھے ذرا ان کو سامنے رکھ کر کے دعا کرو تاکہ بجلی ہو جائے. جیسے رسول اللہ کو سامنے رکھ کر دعا کی جاتی بجلی ہو جاتی تھی. 40 بچر تک وہ وحشی درندہ صفت انسان کہ جو کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے، سب میں تکبر تھا. سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم چنی دیگرے نیست، کہ جو ہم ہیں وہ دوسرا نہیں ہے. میرے عزیز، 40 سال میں رسول اللہ نے مکہ مکرمہ کے بہت سے اختلافات کو ختم فرمایا. لیکن جب فاراں کی چوٹی سے کھڑے ہو کر اعلان کلمت الحق کیا تو جس نے حضور کی پیدائش پر انگوٹھی دے کر لونڈی کو آزاد کیا تھا وہ سب سے بڑا کافر ہو گیا. وہ رسول کا سب سے بڑا گستاخ ہو گیا، جس کا نام ابو لہب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دی. میرے عزیز، لیکن سنو، کچھ دیوانے ایسے بھی تھے کہ جب رسول پاک کی تعلیمات کا اثر انہوں نے قبول فرمایا اور اسلام کو قبول کر لیا تو آپ جانتے ہو جان پہ بنائی مگر انہوں نے حضور کی اطاعت کو چھوڑا نہیں ہے. حضرت بلال کا نام سنا ہے نا؟ کیوں بھیا سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنبین کی بڑی جاوین بولیں بندوں کو رہی دیں کی کرتے ہو بے ارے آخر میں کرتے ہو یار تو مزہ نہیں آتا ہے. بتاؤ سنو گے آپ لوگ کہ بڑی جاؤ گے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا. دیکھو کتنا اچھا سنتے ہیں ہے نا، ماشاءاللہ. تو سنو، حضرت بلال حبشی تو نہ تو شچت تھے، نہ دولت مند تھے، نہ باڑی والے تھے، نہ سنسار والے تھے، غلامی کرتے تھے. لیکن اسلام کی دعوت جب دل میں آ گئی قبول کر لیا. اور جب دعوت قبول کر لیا تو مالک کو جب پتا چلا کہ میرے نوکر نے، میرے غلام نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے، وہ بھی بڑا دشمن تھا، تو پوچھا ہے بلال کینو تمہیں اسلام کو قبول کری لین چھڑ دینا بھی بیشی ٹکا پیسہ دیبو. اور دیکھو کنے درہم آچے، دینار آچے، اشرفی آچے، سمپڑ تمہار ڈھیر لگا ہوا تھا رکھے پیسے کا، جتنا آچے سمپڑ تمہار، محمد کے دین کو چھڑ دو. تو جانتے ہو حضرت بلال نے کہا، کیا کہا ہے؟ میرے مالک، میرا جسم تیرا غلام ہے، تو مجھے ٹکے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے؟ میں نے تو اس کے در دولت پر اپنی جبین کو جھکا دیا ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ جو اللہ کے خزانے کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹکا پیسے سے ہم نہیں اب لوٹنے والے. تو دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان، عقیدہ سب ڈاواڈول ہو جاتا ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ 3 چیز کیا ہے؟ زر، زن، زمین.
پیسہ، عورت اور زمین، اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے تمہارے سماج میں بھی پیسے کے لیے جھگڑا، بیوی کے لیے جھگڑا اور زمین کے لیے جھگڑا۔ زر زمین، جھگڑے کی جڑ لوبھ کی جڑ ہے، اس میں لوبھ ہے، اس میں نفس ہے۔ تو مالک نے کہا دیکھو আমার 5টা মেয়ে আছে اور سب میں সুন্দর অতি সুন্দর, তুমি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে চাইছে আমি আজ্ঞা দিচ্ছি, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা মেয়ে আছে আমি সম্পূর্ণ দিব যখন পর্যন্ত তুমি মোহাম্মদকে দিন को ছাড় দেবে, मोहम्मद दीन को छोड़ देवे, ये बेटियां तुम्हारी हैं। कहा मेरे मालिक तू मुझे दुनिया का हुस्न दिखाता है, अरे मैं उस हसीनों के हसीन पर कुर्बान हो गया हूं कि जिस पर यूसुफ का हुस्न कुर्बान है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो ये मन अब कहीं और नहीं, इस मन में तो सिर्फ उसी सुंदर की छवि आ चुकी है, मैं वहीं बिक चुका हूं, अब कहीं और गुलामी नहीं करने वाला। तो जब देखा कि ये इससे भी नहीं मान रहा है तो कहा सुन যদি তুমি আমার কথা মানবে না তো আমি তোমাকে জরব দিব। জরब समझते हैं ना, है क्या? सस्ती क्या होता है? कष्ट, हाँ बांग्ला में भी जरब बोलते हैं, जरब दिवो मारबो, ठीक है ना, আমি তোমাকে মারবো। का मंजूर আছে, এইটা मंजूर नहीं कि जिस गुलामी को मैंने कबूल कर लिया है वो छोड़ दूं। तो जानते हो मालिक ने खंबे से बांध करके मारना शुरू किया, कपड़ा उतार के कोड़े से जो मारना शुरू किया तो आपकी पीठ की खाल उतर गई, लेकिन सदा बस एक ही थी, कभी अहद कभी अहमद, कभी अहद कभी अहमद। जब देखा मालिक ने कि इस पर भी नहीं बाज आ रहा है तो पैरों में रस्सियां बांधी और बेदर्दी के साथ घसीटता हुआ मालिक लेके गया धूप में, रेगिस्तान में, मरुभूमि में। तो मरुभूमि में जब धूप पड़ती है तो बहुत गर्म हो जाए, बालू जैसे समझ लो, मूंगफली वाला क्या बोलते हैं मूंगफली को, हाँ वो बादाम वाला उसी में भूनता है ना, तो आग जब उसको मिलती तो कितना हीट हो जाता है ना। तो जहाँ मरुभूमि होती है जमीन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहुत गर्म हो जाता है। तो तपती हुई जमीन पर लेकर गया और कहा कि ए बिलाल मुख बंद कर ले, चुप हो जाए, ये सदा मत बुलंद कर। जब बिलाल नहीं माने तो एक बड़ा सा पत्थर लेके आया, सीने पे रख दिया कि बोल ना पाए, लेकिन फिर भी सदा बुलंद हो रही थी। तो लकड़ी को जलाया और कोयला मुंह में रख दिया, आगुन, आपकी जुबान जल गई। अजीजों ये सारी मशक्क़तें बर्दाश्त की इसलिए क्योंकि गुलामी मोहम्मद अख्तियार कर ली थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो गए थे कि अब तबीयत पे नहीं जीना है, मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत पे जीना है। अजीज़ान गिरामी ज़रा ख्याल फरमाइए कि मक्के में वो थोड़े से सहाबा थे कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपनी ज़मीन छोड़ दी, अपनी जायदाद छोड़ दी, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बंधु को छोड़ दिया, अपने बच्चों बेटियों को छोड़ दिया। कहा हमें यह नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी वो मुसलमान थे, आखिरकार वो मुजाहिदीन इस्लाम जुल्म सहते सहते नबी के फरमान पर जब आपने हिजरत की और मदीने आ गए
تو مدینہ منورہ میں بھی تہذیب یہاں کی بہت اچھی نہیں تھی، شراب کباب کا ماحول یہاں بھی تھا۔ اب جب یہاں آ گئے تو ادھر مہاجر ادھر انصار، وہاں انگور کی شراب ہوتی تھی، یہاں کھجور کی شراب۔ اب دونوں بیٹھ کے پینے لگے، کیونکہ شریعت کا حکم تو تھا نہیں کہ شراب مت پیو، ابتدائی دور اسلام میں شراب جائز تھی۔ شراب کو شربت کی طرح پیتے تھے لوگ، پانی کی طرح پیتے تھے۔ شراب سے اتنی بھالوباسا تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مکے سے جب ہجرت کیا ان صحابہ نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بندھو کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، لیکن یہ شراب کی بوتل چھپا کے لے کے آئے، کیونکہ اس سے ان کا سینٹیمنٹ جڑا ہوا تھا۔ شراب کی بوتل سے اتنی محبت تھی ان کو، کیونکہ ان کے پوروجوں نے اس شراب کو نکالا تھا، اس پہ انہوں نے شاعری کی تھی، کبیتا کہی تھی، غزل کہی تھی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو شراب کی اہمیت ایسی تھی۔ اب یہاں انصار و مہاجر مل کے شراب پینے لگے، تو بخاری شریف میں کتاب الطہارت کی بہت طویل حدیث ہے، اس کا میں سارانش آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عزیزان گرامی، اب جب صحابہ کرام یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ رہنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے، جو نبی کرتے وہ صحابہ کرتے، جیسے نبی مچکی مارتے ویسے صحابہ بھی مچکی مارتے، جیسے نبی بیان فرماتے صحابہ بھی اپنے بولنے کا ڈھنگ وہی، جو نبی کرتے ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضور کی طرف سے جو فرمان آ جاتا اس کو وہ مانتے تھے۔ ذرا خیال کرو اے مسلمانوں کہ جس وقت رسول پاک نے مواخات قائم کیا تھا، مواخات آپ نہیں سمجھتے ہوں گے، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا۔ یہ انصار، یہ مہاجر، انصار تو گھر بار چھوڑ کے آئے، مہاجر تو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، ان کا نہ باڑی تھا، مکان تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو میرے رسول نے جب انصار کے درمیان مواخات قائم کیا کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، سب نے قبول کر لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ ذرا دیکھو کیسی بھالوباسا تھی۔ تو میں نے بتایا کہ عرب میں بیویوں آج بھی رکھنے کا بہت رواج ہے، قرآن پاک میں بھی مثنیٰ ثلاثہ و رباع کا حکم ہے کہ کم سے کم 2 نہیں تو 3 نہیں تو 4۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے روک دیا، ورنہ 40 بھی تھا، 400 بھی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عرب کا حال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان ابھی 4 شادی کر سکتا ہے، پہلے کیا تھا؟ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ عورت کو بالکل سمجھ لیجئے کہ کتنا رذیل و ذلیل سمجھا تھا لوگوں نے۔ یہ تو اسلام تھا کہ جس نے آ کے عورتوں کو عزت دلا دیا، ورنہ عورت ہر سماج میں ذلیل رہی۔ یہ تو اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے عورتوں کا مقام بتا دیا کہ عورتوں کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ اے مسلمانوں خیال فرمائیے کہ اب لے کے گئے اپنی باڑی میں جب انصار مہاجر کو، تو کئی بیویاں ان کے پاس تھی نا، سامنے کھڑا کر دیا، کہا بھائی جب رسول پاک نے تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا، مواخات قائم کر دیا ہے، تو زمین جائیداد جو ہے اس میں تو ہمارا تمہارا برابر کا حصہ ہے، تو لہٰذا ان بیویوں میں بھی ہمارا تمہارا برابر کا حصہ، جو بیوی میری پسند ہے بتا دو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لو۔ بولیے اتنی بڑی قربانی کوئی دے گا؟ کوئی بوجھتے چلے بابا، اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن وہ انصار تھے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنی اردھانگنی کو، اپنی بیوی کو، اپنی استری کو بھی اپنے بھائی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو وہ بھی ایسے نفس پسند صحابی تو تھے نہیں کہ ہاں کہہ دیتے ہاں یہ والی میرے لیے، وہ والی میرے لیے۔
نہیں، کسی صحابی نے ایسا کوئی فعل نہیں کیا۔ میرے عزیز، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے۔ بچہ پیدا ہونے میں ذرا سا کشٹ ہو تو عورت کو شراب پلائی جاتی تھی تاکہ درد نہ ہو، بیتھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے، زیادہ چکرنے لگے تو ماں اس کو پلا دیتی تھی کہ سو جائے۔ گھٹی میں شراب تھی۔ اب جس بچے کو بچپن سے شراب پلائی جائے گی تو جوانی میں اس کے شراب پینے کا حل کیا ہوگا، ہے نا؟ معمول ہو جائے گا وہ عادی۔ جیسے آج یورپ کے اندر بغیر شراب کے رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیے، بغیر شراب کے رہ ہی نہیں سکتے۔ اب لداخ میں چلے جاؤ، 99% لوگ شرابی ملیں گے آپ کو، ان کے وہاں شراب ہے کیونکہ وہاں برف ہے۔ اب برف ہے، سردی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، تو شراب پی پی کر کے اپنی توانائی کو باقی رکھتے ہیں، جبکہ شراب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو معاف کر دیتی ہے۔ میرے عزیز، اب انصار و مہاجرین مل کے شراب پی رہے تھے۔ شریعت کا حکم آ گیا، مسلمانوں غور سے سنیے گا، بس زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے۔ شریعت کا جب حکم آ گیا کہ شراب حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول سے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا۔ ایک بات بتاؤ مجھے کہ اگر کسی انسان کی عادت ہے تمباکو کھانے کی، کھینی کھانے کی، اور ڈاکٹر یہ بتائے کہ تم دیکھو اب اس حال میں پہنچ چکے ہو کہ اب اگر تم کھینی کھاؤ گے تو تم کو کینسر ہو جائے گا، بچو گے نہیں، وہ ڈرا رہا ہے کہ جان چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود مریض ڈاکٹر سے کیا کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایٹا ہمار عادت اچھے، دن بھر میں 10 مرتبہ پان کرچی، اب সকালে সন্ধ্যা করব, যদি আমি খৈনি খাবো না تو समय पे ہوবে না, ہے نا؟ সকালে সন্ধ্যা کی جائے، سوچ لو وہ بتا رہا ہے کہ مر جاوے، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑنے میں اس کو سنکوچ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز، لیکن جب رسول پاک نے فرمایا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا، اللہ کا حکم آ گیا، آیت کریمہ پیش کر دی، تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھر گئے، اور انہوں نے اب یہ نہیں دیکھا کہ یہ باپ دادا کی بوتل ہے، یہ سرائی ہے، اس سے ہماری ہسٹری جڑی ہوئی ہے، نہیں، بھانگ دیا، برتن کو بھانگ دیا، پیتل کا تھا بھانگ دیا، تانبے کا تھا بھانگ دیا، لوہے کا تھا بھانگ دیا، شیشے کا تھا بھانگ دیا۔ جب سارے برتنوں کو توڑ دیا تو حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں سے شراب نالیوں سے بہنے لگی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، جہاں پانی نہیں بہتا تھا وہاں شراب بہنے لگی۔ سوچو، کیونکہ مرو بھومی ہے، اب مرو بھومی میں اگر بالو میں اگر تم پانی ڈالو گے تو پانی بہے گا؟ بولو، نہیں بہے گا نا، اس سمے تک نہیں بہے گا جب تک کہ پورا بالو تر نہ ہو جائے، پھر کچھ کچھ نکلے گا، پھر بہے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اس زمین میں کتنی شراب ڈالی گئی ہوگی آنگن میں کہ زمین بھی تر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر شراب بہہ کر نالیوں سے باہر نکل گئی۔ خیال کیجئے کہ ان صحابہ کے پاس شراب کتنی رہی ہوگی۔ شراب کی بدبو سے کئی دن تک رہنا محال ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام جب مسجد نبوی پہنچے تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم نے برتن توڑ دیے؟ یا رسول اللہ اپنا حکم چھلو، شرابر برتن جتو چھلو، ہمیں بھانگے دلم۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں سارے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، ان برتنوں کو توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب ڈھک گئی، جیسے کدو کا برتن۔ اب آپ لوگ پتہ نہیں کدو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہوتا نہیں؟ تمہارے وہاں تو چھپر پہ بھی ہو جاتا ہے،
ہے نا. تو اب لو کے اندر سے اگر اس کا بیج نکال لیا جائے اور اس کو سکھا دیا جائے تو برتن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کٹورا بنانا چاہو کٹورا بنے گا، سرائی بنانا چاہو تو سرائی بنے گی، ہے نا. کی بولچے ڈاکٹر بتا رہا ہے کھرئی. سمجھ گئے نا بھائی آپ لوگ؟ سادھو لوگ اس کا کمنڈل بنا کے چلتے ہیں، دیکھا ہوگا سادھوؤں کو، ان کے پاس وہ رہتا ہے، اس کو کمنڈل بنا دیتے ہیں. عزیزان گرامی، شراب جس میں داخل ہوگی اسے توڑ دینا چاہیے تھا، جیسے کدو کا برتن. میرے نبی نے مثال بھی دی. تمہیں سارے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا. یہ لوہے کا برتن، تانبے کا برتن، پیتل کا برتن تھا، اس کو وہ آوے میں ڈال دیتے. آواں سمجھتے ہو نا؟ جیسے برتن، جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مٹی کا برتن بناتے ہیں نا، اس میں آنچ لگا دیتے، آگ لگا دیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی، ماٹی کا برتن جو بناتے ہیں اس میں پھر اس کو رکھ کر کے آگوں سے سب کر دیتے ہیں نا، بھٹی بنا دیتے ہیں. اب جب بھٹی ٹھنڈی ہو جائے جبھی تو برتن نکلتا ہے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جدی اس کو آگن میں تم ڈال دیتے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو یہ برتن پاک ہو جاتا. لوہے کا برتن، تانبے کا برتن، پیتل کا برتن پاک ہو جاتا. اس برتن کو تمہیں توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی. اب اگر تمہارے پاس شراب کا کدو کا برتن ہے تو تم اس برتن کو پاک کر ہی نہیں سکتے ہو. آگ میں ڈالو گے جل جائے گا، اور پانی سے ڈال کے دھونا چاہو گے تو جیسے ہی پانی ڈالو گے تو جو جذب کیا ہے اس نے، اس کے اندر تو شراب ڈھکی ہوئی ہے نا، سوکھ گئی ہے. جیسے ہی پانی ڈالو گے تو ڈھکی ہوئی شراب جو سوکھی ہے اس سے جیسے ہی پانی ملے گا تو یہ پانی نجس ہو جائے گا. اور نجس چیز سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. میں یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں. مسلمانوں، تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، آج ہمارا دل کیوں نہیں روشن ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کیونکہ ہم نے پاکی کا خیال نہیں رکھا ہے. اچھا بتاؤ، نماز ہوگی اگر وضو نہ ہو؟ بولو، اگر وضو نہ کرو تو نماز ہوگی؟ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کے لیے پاک پانی کا ہونا شرط ہے. اچھا، پاک پانی بھی ہے لیکن آپ کے بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس نجاست کو دور نہیں کیا، وضو ہوگا؟ بولو بھائی. اور آپ کے وہاں ہوتا کیا ہے کہ باتھ روم کے اندر، آپ تو ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا باتھ روم بنا رہے ہو، لیکن باتھ روم میں جو پاکی حاصل کرنے کا برتن ہوتا ہے اس برتن کو، یعنی مثال تو بالٹی رکھے ہوئے ہو لیکن اس کے مگ سے تمہیں آبدس کرنا ہے تو اس مگ کو اگر بالٹی میں لٹکا دو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو زمین پہ رکھ دیتے ہو. اب وہاں بچہ جائے گا پیشاب کرے گا، آپ ہی گئے پیشاب کی چھینٹیں پڑ سکتی ہیں، ٹھیک، اور وہیں لے جا کے آپ نے ڈبہ رکھ دیا، ٹھیک، اور اسی ڈبے کو پھر بالٹی میں ڈال دیا. تو بولو وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ بولو بابا. اور پھر اسی سے آپ نے آبدس لے لیا، طہارت لے لی، تو پاک ہوئے آپ. اب جب پاک نہیں ہوئے تو وضو ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ بولو. ہم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن پڑھ کے بھی نہیں پڑھے کے برابر ہیں. قدرت بجھتے نا، تو پاکی کا خاص خیال رکھیے. عیدگاہ اس لیے بتا رہا ہوں، پاکی کا خاص خیال رکھیے. النظافت شعبۃ من الایمان، نظافت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ پاکی کا خیال رکھیے. اے مسلمانوں، ذرا دیکھو شریعت محمدی پہ حضرت مولا علی کیسا عمل پیرا، اور ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کیسی. اے بچے، اوے بیٹھ،
ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کیسی کہ حضرت علی فرماتے ہیں شراب سے ایسی نفرت ہو گئی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی بھومی پہ گر جائے اور پھر مسلا دھار بجتی ہو، گھونے گھونے بجتی ہو، بنگلہ میں تو گھونے گھونے بولتے ہیں نا، یہ مولوی بول کیا بولتے ہیں؟ گھونے گھونے بولتے ہیں نا، گھونے گھونے بجتی ہو تو ماٹی پہ جب گھونے گھونے بجتی ہو بے تو بولو شراب تھاکبے؟ ارے شراب کیا 2 انچ تو ماٹی بھی سیس ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو وہاں شراب رہے گی؟ لیکن حضرت علی کا تقوی ایسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی زمین پہ گر جائے اور وہاں گھونے گھونے بجتی ہو اور اس کے اثر سے وہاں گھاس اگے، گھاس کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ گھاس ہی بولتے ہو؟ اچھا، کچھ اور تو نہیں بولتے ہو نا؟ گھاس نکل آئے اور اس گھاس کو کوئی بکری کھا لے، غور سے سنو میرے بھائی، آج ہم یہ بھی نہیں دھیان دیتے کہ کیسا ذبیحہ ہے، کیسے ہوا ہے، گورو کا گوشت ہے تو کھائی لو، ہے نا؟ میرے عزیز حضرت علی کا تقوی دیکھو، فرماتے ہیں کہ اگر اس گھاس کو کوئی بکری کھا لے میرے علم میں ہو اور اس کا گوشت میرے سامنے لائے جائے تو میں اسے بھی نہ کھاؤں۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے رسول منع فرما دے باز آ جاؤ۔ آج ذرا سوچو اے مسلمانوں، کیا ہم اس طرح اپنا جیون وتیت کر رہے ہیں؟ ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارے من میں آ رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ لوٹ آؤ مسلمانوں، آج دیکھ لو حالت کیا ہو گئی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسلمان شریعت محمدی پہ عمل نہیں کر رہا ہے، آج فرمان مصطفیٰ پہ مسلمان عمل نہیں کر رہا ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ اللہ کی راہ میں کیا ہم چل رہے ہیں؟ صراط مستقیم پہ کیا ہمارا قدم ہے؟ نہیں، ہم تو ماڈرن بننا چاہتے ہیں، ہم ایکسٹرا ماڈرن بننا چاہتے ہیں، ہم اینشنٹ زندگی جینا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے عزیز لوٹیے، اب نہ لوٹو گے تو کب لوٹو گے؟ آج سوچ لو کہ پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں رہ رہے ہیں، عزت نہیں ہے ان کو، ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اعمال بڑے خراب ہو چکے ہیں، ہم اپنی مرضی کے ہر کام کرنے لگے ہیں، زیادہ فائدے کے لیے غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ورنہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، 1400 سال میں کامیابی اس وقت تک ملتی رہی جب تک مسلمان شریعت محمدی کا پاسدار تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، بدر کے میدان سے لے کر اور مسجد اقصی کی کامیابی تک، اس کے بعد سے زوال مسلمانوں کا، صلاح الدین ایوبی کے دور کے بعد سے مسلمانوں کا زوال، کیونکہ جب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو دولت ثروت مسلمانوں کے پاس آنے لگی، زمین ہو گئی، جائیداد ہو گئی۔ اب جو زمین ہو گئی، جائیداد ہو گئی، کھیتی باڑی ہو گئی، گھر بار اچھا ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنا مسلمان بھولنے لگا۔ تو 500 سال کا عرصہ جو ہمارا یہ ہوا، یہ ڈاؤن فال کا ہے۔ ہم 700 سال رائز اپ، 700 سال ڈاؤن فال۔ 700 سال میں مسلمانوں نے 57 ملکوں میں حکومت کر ڈالی، آج ہم 1 سینٹی میٹر بھی نہیں پا رہے ہیں، آج 1 سینٹی میٹر بھی ہم قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے
آپس میں جھگڑا کرنا تو پسند کر لیا ہے، اپنی مرضی کے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، دور جہالت کو ہم نے اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا ہے۔ آج ہم رشتوں کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں، آج ہم جو اصول، جو ضابطہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے تو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، قیامت نہیں آئی ہے، لوٹ آؤ اور اپنے اندر سدھار پیدا کر لو۔ یہ مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، کوچے جا رہے ہو، ذلیل کیے جا رہے ہو، کیوں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہو لیکن تمہارے اندر ہمت و حوصلہ نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، کیونکہ ایمان تمہارا کمزور ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا، لوٹیے، خوف خدا پیدا کیجئے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، شریعت کے مطابق زندگی جینا پسند کیجئے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کو تو شریعت معلوم نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو تو نماز پڑھنا آتے نہیں ہے، ہمیں کی پڑھو، کہ متن پڑھو۔ تو میرے عزیز، تمہاری نماز زیادہ اللہ پسند کرے گا اگر تم اللہ کا خوف لے کے، بھائے لے کر کے چلے جاؤ۔ تمہیں سورہ فاتحہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ صحیح سے نہیں کر پا رہے ہو، ہاتھ صحیح سے نہیں باندھ پا رہے ہو، ٹھیک ہے، نماز کا ڈھنگ بالکل نہیں معلوم، لیکن ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، واسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سجدہ کرو کے ساتھ سجدہ کرو۔ اگر تمہیں نہیں معلوم، کرو۔ ان تمام نمازیوں میں سب سے بہتر وہ نماز ہوگی کہ جو خشیت کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے۔ لیکن اسی حال میں مت رہو۔ آج بہت سے مسلمان اسی لیے نہیں جاتے کہ ہمیں نماز پڑھتے، کہ ہمیں پڑھے پاری نا کہ متن نماز پڑھو، ہمیں جانچی نا۔ میرے عزیز، اسی میں پوری زندگی گزار دیتا ہے مسلمان۔ اللہ نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ نقل سے اصل ہو جاتی ہے، مگر اسی میں اپنا جیون وتیت مت کرو کہ اب جب نمازی ہو گئے تو تمہاری ٹانگ اٹھی نہیں ہونی چاہیے شریعت کے حساب سے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اب پیر کیسے رکھنا ہے۔ سوچو نبی نے کیا فرمایا ہے، تو اب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب نمازیوں کے ساتھ آنے لگو گے تو پھر امام صاحب کو دیکھو کہ امام صاحب کیسے رکوع کرتے ہیں، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ چاہے جتنے کشٹ میں ہو رکوع صحیح کریں، قیام صحیح کریں، سجدہ صحیح کریں، تاکہ مقتدی تمہیں دیکھ کر تمہاری نقل کریں، ٹھیک۔ اب اگر وہ نمازی کی جو آیا نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت اگر مسجد میں آگے نماز پڑھے گا، بولو 3 ٹائم اس کو قرأت سنائی دے گی کہ نہیں؟ اب 3 مرتبہ اگر دن میں سورہ فاتحہ کو اس نے سنا اور بار بار آیا، بار بار آیا، بار بار آیا، تو اس کو یاد کرنے سے پہلے سن کے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نیت کرو گے نہیں ہمیں سورہ فاتحہ یاد کربو، تو کوئی اسویدھا نہیں، ایک ایک آیت روز یاد کرو۔ مثال کے طور پر آپ نے آج سوچا کہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کروں گا، دن بھر یہی پڑھوں گا، بولو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وظیفہ بھی ہو گیا ہے نا، کہ اب میں 500 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا، بولو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا؟ یاد ہو جائے گا کہ نہیں یاد ہو جائے گا؟ دن بھر میں اگر 500 مرتبہ کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا؟ دوسرے دن الرحمن الرحیم کا وظیفہ، تیسرے دن مالک یوم الدین کا وظیفہ، چوتھے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ۔ ایسے ہی اگر روز ایک دن ایک وظیفہ کرتا رہے تو 7 دن میں سورہ فاتحہ یاد ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائی، ایک جاہل سے جاہل انسان بھی سورہ فاتحہ کا عامل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا بھائی میرے، کہ نہیں ہو پائے گا؟ نیت کر لے کہ مجھے روز ایک آیت یاد کرنی ہے، ایک آیت کو وظیفہ بنانا ہے، تو ہو سکتا ہے زندگی میں حافظ قرآن بھی ہو جائے۔
जीवन अल्लाह ने इतना लंबा दिया है, ये हो सकता है कि तुम अपने जीवन में हाफिज कुरान भी हो जाओ, खाली ये सोच लो कि एक आयत रोजाना मुझे याद करना है। तो जाहिर से जाहिल आदमी भी हाफिज कुरान हो सकता है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा दिमाग दिया, ऐसा दिल दिया है। ठीक है भाई, फ़ायदा बता दूं कि 7 दिन में आप तो सूरह फातिहा के हाफिज हो गए। जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला जरूरी नहीं कि वो मर्तबा पा जाए, लेकिन अगर नमाज पढ़ने वाला आयत याद करते करते मर जाए तो उसके लिए हदीस शरीफ ये है कि जब ऐसा कोई शख्स कि जो दीन सीखते सीखते मरता है तो अल्लाह ताला उसे मर्तबे शहादत अता फरमा देता है। तो ये मुसलमानों, ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज हम ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए बम गोले न तैयार करें कि दुश्मन के ऊपर हम ये तीर फेंकेंगे और ये बम फेंकेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने को सही करें। मिलिट्री में कोई आदमी ना जाए, अब वो लड़ाई कर पाएगा? बोलो भाई। अच्छा, मिलिट्री में जाने के लिए फिर तो सीना ऐसा होना चाहिए, तो हाइट ऐसी होनी चाहिए, है ना, दौड़ में बिल्कुल फिट होना चाहिए, तभी तो मिलिट्री में पहुंचेगा। और जब पहुंच गया तो फिर उसकी बड़ी ट्रेनिंग होती है ना भाई। तो अजीजों, अब उस रंग रूट को तो बम गोला फेंकने के लिए नहीं भेजा जाएगा ना। रंग रूट समझते हो कि नहीं समझते हो? जो अभी नया नया आया, जिसको सिखाया जा रहा है, उसको भेजा जाएगा बम गोला फेंकने के लिए? नहीं। तो बम की जरूरत नहीं है ऐ मुसलमानों, दम की जरूरत है। अपने दम को सही करो। और ये दम कब सही होगा? कि जब आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी जीने लगोगे। यहाँ फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई आके ये कह सकता है कि हजरत हम लोग कैसे शरीयत के मुताबिक, शरीयत तो बहुत लंबी है। मौलाना मुफ्ती भी परेशान हो जाते हैं, है ना, शरीयत के मसले में। कहते हैं अच्छा बाद में जवाब देंगे। मौलाना मुफ्ती कहते कि नहीं कहते? अच्छा ठीक, शरीयत পরে জবাব দিব, কিতাব দেখবো তারপরে বলবো। হুজুর আমি তো জাহিল আছি, কে মতন আমি শরীয়তের পালন আমি করতে পারবো? ये कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? लेकिन है मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी मुफ्ती और मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाने से पहले अपने दिल को मुफ्ती बना लो। ये जो मन में तुम्हारा बिस्मिल्लाह है, क्या बिस्मिल्लाह बोलते हैं ना, ये बिस्मिल्लाह जो है दिल, इसी को मुफ्ती बना लो। और जो कुछ काम तुमको करना है, एक मर्तबा अपने मन से पूछो, इटा काज करी की करी ना। मन बोलवे, अगर सही काम होगा तो बहुत धीरे से बोलेगा करिए लो, बहुत धीरे से बोलेगा करिए लो। मन बोलवे करिए लो, ठीक है ना। फौरन एक दूसरी आवाज आएगी जो तुम्हारे नफ्स की होगी, अच्छा ठीक है परे करिए लेबेन। तो इंसान वो नफ्स की आवाज पे अमल कर लेता है। ठीक, मिसाल के तौर पर मौलाना याकूब साहब दान देन दान देन दान देन दान देन कर रहे थे। अब बहुत से लोगों के दिल में ख्याल आया होगा कि देना चाहिए देना चाहिए, अच्छा दे दो। उसके बाद दिल कहता छाड़े देने पूरी दिवेन, पूरे दिवेन। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो दूसरी वाली आवाज पे जो लोग अमल करते हैं वो नाकाम है। कामयाब वो है कि जो दिल की पहली आवाज पे अमल कर ले। दिल की पहली आवाज अगर ये हो कि ना इटा काज करबेन ना, तो दिल की दूसरी आवाज ये आएगी, अरे अल्पो स्वल्पो करिए लेन ना। वो फौरन कहेगा अल्पो स्वल्पो करिए लेन, अति शीघ्र करिए लेन, किच्छु तो करिए लेन। तो जब ये दूसरी आवाज आए तो समझ लो कि ये जो करा रहा है ये शरीयत के खिलाफ है। ये मैं बहुत ही आसान सा पैमाना आपको दे रहा हूं कि किसी भी काम को करने से पहले एक मर्तबा अपने मन से जिज्ञासा करो कि इटा काज भालो के भालो ना आए। यदि मन बोले कि भालो अति शीघ्र करिए लेन, वरना फिर दूसरी आवाज आएगी छाड़े दिन पूरी करबेन, तो तुम अच्छे काम को कर नहीं पाओगे जीवन भर। ठीक है ना? मन बोलेगा ना ना इटा करबेन ना, लेकिन फिर वहीं से आवाज आ रही है
অল্প স্বল্প করিয়েলেন না, কত জলপান করতে হবে, অল্প मत पान करिए लेन, जल पान की जगह अल्प मत पान करिए लेन। जिस दिन एक मर्तबा किया तो जीवन भर करते रहोगे, छाड़ते पारबेन ना। जैसे मुफ्ती साहब लोग कभी कभी मसले में उलझ जाते हैं ना और कहते हैं कि अच्छा ठीक है परे आसबेन तारपरे हमें बोलबो किताब देखबो तारपरे जवाब दीबो, है ना, ऐसे ही दिल भी उलझ जाता है। शरीयत ऐसी है कि इसमें कभी कभी दिल भी उलझ जाता है, मन भी उलझ जाता है कि कोरी की कोरी ना, मन में क्या आएगा, कोरी की कोरी ना। तो जब ऐसा मन में अभ्यास होने लगे तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि फिर अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। अब आओ अहले ज़िक्र के पास। अल्लाह ने नहीं फरमाया मौलवी से जाके पूछ लो, वरना मौलवी तो तुमको पदभ्रष्ट कर देगा, गुमराह कर देगा अगर दुनियादार है तो। हर मौलवी नहीं करेगा, अब सारे मौलवी के ऊपर उंगली मत उठाओ, ठीक है ना। वो मौलवी करेगा जो दुनियादार, जो लालची लोभी है टके पैसे का, वो तुम्हारा ईमान भी लूट लेगा। ऐसा समाज में बहुत होता है कि मिसाल के तौर पर किसी शौहर ने किसी औरत को तलाक दे दिया, अब दिया था तलाक मुगल्लज़, अब बाद में फिर बीवी पछता रही है, स्वामी भी पछता रहा है, क्यों हमें झगड़ा करना, और स्वामी भी सोचता है क्यों हमें तिलाक दिलम। बीवी ने लड़ाई किया, स्वामी ने तिलाक दे दिया। अब गए भैया मौलवी के पास, अब मौलवी था टके पैसे वाला, खो तो बहुत तुमने खोती कर लिया, किच्चू होवे ना किच्चू। सारे मौलवी साहब कोई रास्ता देखिए ना, कोई रास्ता देखिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। धीरे से उसने जेब में से निकाला, मौलवी साहब अच्छा ठीक है 1 घंटे के बाद आओ तारपुरे बोलो। अब जब 1 घंटे के बाद फिर पहुंचा, कहा सुने जे मतन तुम्हें बोलছেন সেটা মতন বলবেন না, जे मतन आई बोलছি সেটা মতন বলবেন। अब वो रास्ता दिखा रहा है मौलवी, समझ दुनिया टका मिल गया ना, तो कहते जे मतन আমি বলি সেটা মতন করবেন, সেটাই মতন বলবেন। पता क्या चला कि तलाक़ मुग़ल्लज़ को तलाक़ बाइन बना दिया। तो ये दुनियादार मौलवी वो है कि जो सिक्कों में बिक जाता है। ऐसों के पास जाने का अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया है जहां तुम्हारा ईमान और अक़ीदा चला जाए। उस आलिम के पास जाओ कि दुनिया का सारा खजाना उसके पास रख दो, लेकिन शरीयत जब सामने होगी तो वो ना बाप देखेगा ना बेटा देखेगा, बोलेगा वो जो शरीयत के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला ने उन्हीं के पास जाने का हुक्म दिया कि फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते हो तो फिर अहले ज़िक्र से पूछ लो, तारपरे काज करें, ठीक है। मा ताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुम्हें रसूल दें उसे लो और जिस चीज से मना फरमा दे बाज आ जाओ। आखिरी बात, इसका शान नुज़ूल आपके सामने रख के रुखसत हो जाऊंगा कि मैंने बताया था शुरू में कि हुजूर की नकल करते थे सहाबा, जो नबी करते थे वही सहाबी भी करते थे। जैसे चलें वैसे चलें, जैसे सोएं वैसे सोएं, जैसे बैठें वैसे बैठें, जैसे मुचकी मारें वैसे मुचकी मारें। अब अल्लाह का हुक्म आ गया रसूलुल्लाह पे, क्या 100वें विसाल का। 100वें विसाल उम्मत पर जायज नहीं है, यानी उसको मैं आपको समझा दूं। 100वें विसाल कहते हैं कि एक रोजा रखा और ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दूसरा चालू। बात समझ रहे हो ना, किचू खाओ दाओ करते हो ना, एक रोजे पे दूसरा रोजा। अल्लाह के रसूल के लिए हुक्म आ गया, उनके लिए क्या फिक्र। तो वो एक रोजे पे दूसरा रोजा रखा। नबी ने जब ये अमल किया, सहाबा ने देखा तो कहा
এটা আমাকে করতে হবে, নবী করছে তো আমিও করতে হবে, আমিও করব। तो सहाबा लोग भी करने लगे। अब जो सहाबा लोग करने लगे, बोलो तुम 14 घंटा रोजा रखते हो और शाम के वक्त बंगाल की दस्तरखान देखो, अफ्तारी तो मुड़ी भी है, तो बैगन भी है, तो भाजा भी है, तो मिष्टी भी है ना। 14 घंटे खाली रोजा रख लो, उसके बाद देखो साल भर का नाश्ता तुम अफ्तारी में एक ही दिन में लगा लेते हो, है ना। बाहर यहाँ से वहाँ तक पूरा, उसी में फल भी है, उसी में अंगूर भी है, उसी में सेब भी है, सब मिला हुआ है मुड़ी में। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता है? सहाबाए किराम ने रोजे पे रोजा रखना शुरू कर दिया। 24 घंटा गुजर गया, बोलो बॉडी का हाल क्या होगा? ना पानी गया, ना खाना गया, तो बॉडी कमजोर होगी कि नहीं होगी? 48 घंटा गुजर गया, किसी तरह से सहाबा ने निकाल दिया 48 घंटे। 2 दिन निकल गया, मस्जिद में आना है नमाज पढ़ने के लिए। अब 2 दिन में उनकी हालत क्या हो गई? न पानी गया, न खाना गया, तो जिस्म कमजोर हो गया। आए नमाज पढ़ने के लिए, बेहोश हो के गिरने लगे। बेहोश को क्या बोलते हो आप लोग? बेहोश ही बोलते हो ना, समझ गए? अच्छा, बेहोश होके गिरने लगे। अब जो बेहोश होके गिरने लगे, तो अभी तुम्हारी महफिल में कोई बेहोश हो जाए तो बोलो पूरा मजमा उसकी तरफ हमदर्दी में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हुजूर से ज्यादा हमदर्द कौन है? हुजूर से ज्यादा मेहरबान कौन है? दुनिया तो दुनिया, महशर में उनकी मेहरबानी ऐसी कि गुनहगार उम्मतियों को बख्शवा के जन्नत में पहुंचा देते हैं। अजीज़ान गिरामी, उनसे ज्यादा मेहरबान कौन होगा? अपनी उम्मत पर मुस्तफ़ा मेहरबान है, लेकिन उस रोज जलाल में आ गए, उस रोज जलाल में आ गए। अब फरमाते अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरा मिसल? मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। जरा ख्याल करो कि आज लोग कहते हैं कि हुजूर अमर मोतन तमर मोतन, और नबी ने सहाबा से क्या कहा? अय्युकुम मिस्ली, कौन मेरे बराबर है? कोई मेरे बराबर है? कोई मेरे मिसल है? जलाल में थे रसूल पाक। तो मेरा विजदान ये कहता है कि अगर कुछ देर और हुजूर इसी हालत में रह जाते तो आसमान का सूरज भी जमीन पे आ जाता, न सितारे होते, न चांद होता, कुछ ना होता, सब जमीन पे आ जाते, क़यामत आ जाती। लेकिन अल्लाह को अपने हबीब के ज़माने को दराज फरमाना है, तो इस आयत करीमा को भेजकर नबी के मिजाज को बदल दिया। हजरत जिब्रील अमीन लेकर आए ये आयत करीमा कि मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू, अरे जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, और जिस चीज से रसूल मना फरमा दे बाज आ जाओ। नबी की हर करनी को तुम नहीं कर सकते हो। नबी जिटा करबें सेटा तुम करते पारबें ना, ठीक? नबी को मेराज हुई तुम्हारा हो सकती है? बोलो भाई। नबी के ख्वाब में हमारा सपना झूठा, और नबी के सपने में वही आती है। नबी सो जाएं तो मेराज करते हैं, लामका की सैर करते हैं। तो नबी की करनी को तुम नहीं कर सकते हो, नबी की कथनी को करना होगा। जिटा नबी हुकुम करें সেটা করেন, और जिटा निषेध করে दें সেটা করবেন না। तो लिहाजा मुसलमानों, अगर इस तहजीब को, इस पद्धति को अपना लोगे, तुम्हारी जिल्लत, तुम्हारी रुसवाई, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा रौब पूरी दुनिया पे छा जाएगा। जैसे 700 साल पहले मुसलमानों का रौब पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, वो फिर लौट आएगा। क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों की तलवार का रौब नहीं था, मुसलमानों के किरदार का रौब था। अपने किरदार को तुम सही कर लोगे, फिर से ये दुनिया तुम्हारे सामने दंडवत करती हुई दिखाई देगी, नतमस्तक करती हुई दिखाई देगी तुम्हारे सामने मुसलमानों। क्योंकि आज भी ईमान की शम्मा तुम्हारे सीनों में रोशन है। बस जरूरत इस चीज की है कि जो बुराइयों के दाग लगे हुए हैं तुम्हारे शीशे दिल पर, उसे साफ कर लो और अल्लाह से माफी मांगकर
عہد کر لو کہ اب ہم شریعتر متن جیون व्यतीत کربو تو انشاءاللہ تعالی دن بدن جیسے سورج اگتا ہے روشنی بڑھتی ہے ایسے ہی تمہارے ایمان کے اجالے بڑھیں گے اور ہو سکتا ہے ہی نہیں یقین ہے کہ اس روشنی کا فائدہ دنیا حاصل کر لے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم سب شریعت کے مطابق جیون व्यतीत کر سکیں تو اے مسلمانوں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ مرنے کے بعد تمہاری کوئی معافی نہیں کرنے کی ক্ষমতা ہوگی، জীবন میں ہی معافی ہے۔ মরার পরে কিছু তুমি করতে পারবেন না, فرشتہ آگے سزا دے گا، لیکن جیون کے آخری لمحے میں بھی اگر معافی مانگ لو گے تو قبر میں فرشتہ آگے بولے گا نم کرامت العروس، سو جاؤ ایسے کہ جیسے صبح کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کے کشٹوں سے بچ جاؤ گے، حشر میں حضور کے دامن میں آ جاؤ گے، میزان پہ جاؤ گے حضور کی شفاعت سے، جہنم سے بچ کر کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اگر یہ لابھ چاہتے ہو تو اتی شیگر اپنے جیون میں جھانک کر دیکھو کہ میں نے کہاں بھول کی، کہاں کھوتی کی، کون سا گناہ کیا۔ جدی کچھو بھول ترٹی شیٹا اللہ کا پیش کری دین۔ اللہ کا غفار و غفور ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ نماز متن بشو، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جاؤ، ماں بہن بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے ایک دھیان لگائیے، سوچئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر دھیان لگائیے کہ میرے جیون میں مجھ سے کیا بھول ہوئی۔ اگر بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں کوئی بھول نظر آ جائے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو نابھی پہ باندھ لیجئے، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ ہاتھ باندھ لیں جیسے نماز میں باندھتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی آنکھ بند کر لو، سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر دھیان لگاؤ کہ میرے جیون میں کیا بھول ہوئی۔ اگر کوئی بھول نظر آ جائے جلدی سے اپنے رب کے حضور پیش کر کے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی خواتین و حضرات اللہ کا خوف لے کے جینا پسند کریں گے، نماز سے غافل نہیں ہوں گے، شریعت کے مطابق زندگی جئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کا تقوی عطا فرما دے، اور ہم سب کو امام حسن و حسین کا جذبہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔